अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। ईरान इसराइल जंग का मामला जो है वो आज मजीद आगे बढ़ा और बदकिस्मती से ये कि जंग तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका एक अच्छा एस्पेक्ट भी साथ साथ बात करना उसको वो ज़रूरी होगा, और वो ये है कि ईरान ने बहरहाल एक बड़ा भरपूर किस्म का जवाब दिया है, जो कि वाक़तन हमें ये लग रहा है कि शायद दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसराइल को भी, उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ हवास बाख्ता हो गए हैं खासे, और सो मच सो कि अब इसराइल ने बाकायदा तौर पर अमेरिका से मदद मांग ली है कि हमारी मदद करें, हमें इस चीज़ से निकालें और हम बाकायदा इस जंग का हिस्सा बने। जिसके ऊपर सदर ट्रंप, जिन्होंने कल तक गुज़िश्ता जो है रोज़ हमने कल प्रोग्राम में भी कवर किया है, ये बयान दिया था कि इसराइल के पास बड़ी जदीद अमरीकी वेपनरी है, हथियार हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको और देंगे। लेकिन अब अमेरिका बाकायदा तौर पर इसराइल को एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। जी हाँ, अमेरिका ने बाकायदन इसराइल को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और जो सदर ट्रंप की लेटेस्ट ट्वीट है वो बिल्कुल इस बात की अक्कासी है। वो उल्टा ये कि वो तो अब किसी तरह से ईरान को मजीद संगीन नताइज की बात नहीं कर रहे, उनको मजीद संगीन नताइज की सदर ट्रंप अब इस वक्त उनको वो वार्निंग नहीं दे रहे, उल्टा वो कह रहे हैं कि भाई डी एस्केलेट करें। उन्होंने मजे की बात ये, पाकिस्तान पाक भारत तनाव के दौरान जो डी एस्केलेशन हुई, जो सीज फायर हुआ, उसकी भी मिसाल दी। आलमी सतह पर उनके पिछले अदवार में जो जो मामलात खुश असलूबी से हल हुए, उन्होंने उनकी भी मिसालें दी, दीगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की मिसालें दी, और कहा कि अगर वो सब हो सकते हैं तो आप लोग क्यों एक टेबल पर इकट्ठे नहीं हो सकते। सो वाज़े तौर पर ईरान का जो रिटेलिएटरी एक्शन है उसने रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दिए हैं, और वाकई ऐसा लग रहा है कि शायद कोई भी इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रहा था। इस पर इंशाल्लाह बात रहेगी। फिर कल हमने देखा हमारे प्रोग्राम से बल्कि थोड़े टाइम पहले ही यही हम अपने स्क्रीन पर ही इसको मॉनिटर कर रहे थे कि फैसल वाटा साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से कल मुलाकात हुई है। वो किस पैराए में थी और किस जानिब चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पीटीआई की जो पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है उससे बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आते। से बाकायदा एक एहतजाज का भी ऐलान उन्होंने कर रखा था। क्या इस एहतजाज को फैसल वाटा साहब इंडोर्स कर रहे थे, क्या बात है, ये भी आज थोड़ा जानने की कोशिश रहेगी। JUI से ही पूछेंगे हम, और इसके अलावा दीगर उमूर पे भी इंशाल्लाह बातचीत रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पर भी एक पाकिस्तान स्पेसिफिक भी एक लार्जर कंसेंसस की बहरहाल ज़रूरत है, जिसकी अक्कासी पार्लियामान ने बखूबी की जितने इजलास हुए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद। लेकिन वो कंसेंसस किस सूरत आएगा जब हमारी अपनी अंदरूनी सतह पर जो लड़ाइयाँ हैं वो कम होने के बजाय आए रोज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और PTI जो है, PTI ने भी ज़रा एक सिमत का तयन बहरहाल हमें करके बताना है, क्योंकि एक एंटी स्टेट ही उसको कहेंगे, एक बाकायदा प्रोटेस्ट PTI के चंद लोग जो हैं वो कर रहे हैं, और PTI के जो चेयरमैन है एज वी स्पीक बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं कि उसका कोई जमात से किसी से ताल्लुक़ नहीं। इसके गिर्द भी जो मौमा है उसको थोड़ा सुलझाने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। चंद चीज़ों को देखते चलिएगा नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। ईरान इसराइल जंग के हवाले से ईरान और इसराइल कशीदगी का तीसरा रोज़ हमलों का सिलसिला जारी। इसराइल ने ईरान की कई किलोमीटर अंदर जाकर फिजाई हमले किए, जबकि तेहरान ने इसराइल पर दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइल की इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक इन हमलों में कम अज़ कम 14 अफराद हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान के मिसाइल हमलों से हिफा में ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा और तहसील की पाइपलाइंस भी तबाह हुई। इसराइल का ये इसमें मौक़िफ़ है। अमेरिका इसराइली हमलों में शिराकत दार है। जो ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए अमेरिका जिम्मेदारी खुद कबूल करे। नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में अमरीकी अफवाज इसराइली हुकूमत की मुआवनत कर रही हैं। ये ईरानी वजीर खारजा की बड़ी कड़ी वार्निंग है अमरीका की तरफ, और उसका जवाब है सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो ये कहते हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो इसे अमरीकी फौज की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने यह भी जोर दिया कि वाशिंगटन का इसराइल के ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। नाजरीन, ये बड़ी मायने खेज बात है, और इस पर बात रहेगी जो मैंने इब्तिदाई में भी अर्ज किया कि पहले वेपनरी बताया जा रहा था। सदर ट्रंप ने खुद कहा था कि वो बड़े जदीद असला जो है, अमरीकी असला वो है इसराइल के पास, लेकिन अब वो कह रहे हैं इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। इसराइली हुकूमत ईरान के साथ तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका को जंग में घसीटा जा सके। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया मशरक़ वस्ता में पैदा होने वाली कशीदगी में कमी के लिए ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर फौरी बातचीत के लिए तैयार हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा गोया तमाम जो ग्लोबल पावर्स हैं परेशान हैं, राइटली सो, कौम के लिए पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी की तरक्की का प्रोग्राम जारी रखेंगे। ईरान के एटमी साइंसदानों की कोशिशों पर इन्हिसार किया जाएगा। दुश्मन को मायूस कुन हमलों
حملے اس قوم کی طاقت کو مات نہیں دے سکتے. ایرانی ایٹمی توانائی ایجنسی کا بھی یہ بڑا موقف سامنے آ گیا. فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتے ہیں بہت ضروری امور پہ, اور آگے تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ کس سمت میں ہم جا رہے ہیں اور کس سمت میں پاکستان کو بھی جانا چاہیے. جوائنڈ ہیئر ان دا اسٹوڈیوز بائی جناب کھیل داس کوہستانی صاحب, ممبر قومی اسمبلی ہیں آپ, پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں اور وزیر مملکت بھی ہیں, بہت آپ کو خوش آمدید. جناب شاہد خٹک صاحب ناظرین, ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف, اپنی جماعت کے بہت اعلیٰ اعلان اپنا موقف رکھتے ہیں, ہمیں اپنی جماعت کی تمام تر نمائندگی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی بہت وارم ویلکم. قادر مندوخیل صاحب ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ ہیں, تمام تر بحث میں ہمارے ساتھ اور اپنا بے باک موقف لیے ہوئے, بہت آپ کو بھی خوش آمدید. اور ناظرین جناب سینیٹر کامران مرتضی صاحب JUI کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ, اپنی جماعت کے بہت ویل سپوکن رہنما, تمام معاملے پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی بڑا ویلکم کامران مرتضی صاحب. اور کامران مرتضی صاحب, آپ سے ہی بات کا آغاز کرتی ہوں, یہ فرمائیں کہ ایک ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے اسرائیل کے حوالے سے تو JUI کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت ایک واضح موقف اور علل اعلان قسم کا موقف تاریخی طور پر رہا ہے. اس تنازع پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان نے کیا رول ادا کرنا ہے, کیا جو رول آپ سمجھتے ہیں پاکستان نے ادا کرنا ہے کیا ہم وہ کر رہے ہیں, نمبر 1. اور دوسرا یہ بھی فرمائیں کہ لوکلی سپیکنگ یا یہاں انٹرنلی سپیکنگ کس سمت میں چیزیں جا رہی ہیں. کل فیصل واڈا صاحب کی وہ جو ملاقات تھی وہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں, ہم سمیت ہمارے ذہنوں میں ایسے آئی کہ اس میں کافی کچھ بتایا گیا جو آپ لوگوں نے مشترکہ پریس ٹاک کی اس ملاقات کے بعد, لیکن کافی کچھ آپ لوگوں نے بتایا نہیں. کیا وہ چیزیں ہیں جو نہیں بتائی گئی عوام کو اس پریس ٹاک میں؟ پہلے اسرائیل کے معاملے کو لے لیجئے. اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اس دنیا میں, اور وہ ناجائز ریاست ناجائز حرکتیں کرتی رہتی ہے, اور اس ناجائز حرکتوں میں جو ریسنٹ ہے وہ ایران پہ ان کا حملہ ہے. ایران کے حوالے سے ہمارے 2 تعلق بنتے ہیں ان سے, ایک اسلام کا تعلق بنتا ہے اور ایک ہمسائیگی کا. تو یہ جو بردرہڈ ہے یہ دوہری ہے, ہمسائیگی بھی اور اسلامی بھی. اس میں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو ابھی تک آنسر نہیں ہو پائیں, اور یقیناً یہ کہیں پہ نظام کی کمزوری ہے کہ جو ان کے جو خاص لوگ ہیں وہ جو مارے گئے ہیں اسرائیلی حملے میں, یہ بات پروڈنٹ مائنڈ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ یہ کس طرح سے ہے. اگر آپ اپنے ایٹمی سائنسدانوں کی حفاظت نہیں کر پائے, آپ اپنے خاص لوگوں کی حفاظت نہیں کر پائے, تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے. اور اب بھی جو ہے نا وہ یہ اطلاعات ہیں کہ وہ خامنائی صاحب کے لیے ان کی خدا نخواستہ ان کے قتل کے لیے اسرائیل جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. یہ بات بالکل درست ہے, اور واقعتاً ایسا بیان بھی ہے اسرائیل کی طرف سے. جان پہچانا, جی ہاں, جان بچانا جو ہے ان کا ضروری ہے. اب اس میں امریکی کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کہ امریکنوں نے خود بھی خط لکھا ہے ایران کو اور کہا ہے کہ جی ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر اس سے پہلے ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ جی ہم کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور ہم نے جو الائز اسٹیٹ تھی ان کو بھی بتا دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسپریس نہیں تو کم از کم امپلائڈ جو ہے وہ پرمیشن تھی اسرائیل کو کہ اس نے یہ اس طرح سے سارا حملہ کیا ہے. ایکسپریس بھی ہو سکتی ہے مگر امپلائڈ میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہے. امریکہ نے اپنا جو لیڈرز کا رول ہوتا ہے اس کو خراب کیا ہے, دنیا میں اپنا امیج خراب کیا ہے. اگر ٹرمپ جو ہے دنیا میں اگر کوئی, یہ دوسری ان کی ٹرم ہے, مطلب گو کہ کنزیکٹیو نہیں ہے, اگر کوئی اچھا نام اس سے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کو کچھ معاملات میں بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا. اس میں غزہ کا مسئلہ, اس میں اسرائیل کا مسئلہ, اس میں کشمیر کا مسئلہ, اس میں رشیا کا جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس مسئلے میں, اور ان مسائل میں اگر وہ کردار ادا نہ کر پائے تو پھر وہ صدر تو پہلے بھی رہ چکے تھے, ایک اور دفعہ صدر بن جانے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور امریکہ کا کردار جو ہے یہ سارے معاملے میں کوئی اس کو یاد نہیں رکھا جائے گا پازیٹیولی, بلکہ نیگیٹیولی اس کو یاد رکھا جائے گا. آپ نے دوسری بات واڈا صاحب کے حوالے سے پوچھی ہے. واڈا صاحب جب کبھی آتے ہیں, دوست ہیں ہمارے, جب کبھی آتے ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو مولانا صاحب کو وزٹ کرتے ہیں, اور جب بھی مولانا صاحب کے پاس آئے تو ان کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ وہ مولانا صاحب ان کے گھر میں سٹے کریں, مولانا صاحب ان کا کھانا کھائیں.
اور وہ خود بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو مولانا صاحب جب گئے ہیں تو وہ اس حوالے سے ان سے ملے بھی ہوں گے یا ان سے بات بھی کی ہوگی. پھر مولانا صاحب نے وزٹ کیا باقاعدہ ان کو. تو یہ ایک دوستانہ وہ اظہار ہے, مگر جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے یا کسی اور کے ذہن میں ہے ایسا نہیں ہے. وہ بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو شاگرد ہیں مولانا صاحب کے اور وہ رہنمائی حاصل کرنے گئے ہیں, اور یہ اس لیے ظاہر ہے ہم سوچنے پر مجبور ہیں پھر غالباً یہ کہ آپ نے گویا مولانا صاحب کی طرف سے یا آپ کی جماعت کی طرف سے یہ تجویز بھی آئی ہے غالباً کہ پیپلز پارٹی اگر اتنی نالا ہے بجٹ سے تو نہ دے حکومت کو ووٹ, گر جائے گی گورنمنٹ, آپ کے ساتھ دوستی کر لیں, ہاتھ ملا لیں اس معاملے میں. اس میں بھی کوئی معاونت کر رہے ہیں, کوئی فیصل واڈا صاحب سے کوئی ایکسچینج آف تھاٹس ہوا آپ کا؟ میں نے خود بھی یہ بات کی ہے. وہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ حسین کے ساتھ بھی ہیں اور یزید کے ساتھ بھی ہیں, دونوں کام کرتی ہے. تو دونوں کام نہیں ہو سکتے, دونوں کام جو ہے نا فوراً جو ہے دونوں طرف جو ہے نا آپ وکٹ کے نہیں کھیل سکتے. ہاں آپ نے اگر بجٹ بہت خراب ہے آپ آئیے اپوزیشن میں چھوڑ کے آئیے, بلکہ یہ بڑے جو دستوری عہدے رکھے ہیں آپ چاہیں تو ان کی بھی قربانی دے سکتے ہیں. تو معاملات جو ہے وہ ہم پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ تو ہے نا جی, بے نظیر بہت بڑی لیڈر تھی, اپنا ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے, تو کم از کم ان کے نقش پا پہ جو ہے نا ایک آدھ قدم تو چلے نا. یہ واہ بہت اہم تجویز دے دی ہے, لیکن یہاں اسٹوڈیو کی طرف رخ کرنے سے پہلے کیونکہ یہ آخری بات جو ہے وہ پرٹین کرتی ہے پیپلز پارٹی کو, قادر صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا سر الزام, اپنے نظریاتی لیڈر سے کچھ تو آپ سیکھ حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. جی بالکل, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب یزید سے کب ملیں گے اور کس کی ہدایت میں ملیں گے, اس کا ہمیں انتظار ہے. اور باقی جو آپ نے فیصل واڈا صاحب کی بات کی, فیصل واڈا صاحب کے ساتھ میرے بھائیوں جیسے تعلقات ہے اور بڑا باخبر آدمی ہے, اور الیکشن سے پہلے اس نے مجھے بتا دیے کہ آپ کو یہ سیٹ نہیں مل سکتی, یہ مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی. ارے ہاں, یا آپ کے حلقے سے آپ لوگ ساتھ ہیں نا, آپ لوگ تو مد مقابل تھے ایک حلقے سے. جی بالکل, اور بالکل. اور مولانا صاحب وہ یقیناً باقی رہنماؤں کی طرح بلاول صاحب کی یا نواز شریف صاحب یا دوسرے کی طرح ہمیشہ خواہش رہی ہے ان کی کہ میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں. اور حیرت والی بات یہ ہے کہ ان کو فیصل واڈا کی ضرورت پڑ گئی ہے. اچھی بات ہے, ذرائع جو ہے نا جہاں وزیر اعظم ہاؤس کی طرف راستے جاتا ہے وہ ضرور جو ہے نا وہ اویل کرنے چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ. اور یقیناً یہ سوال تو سب کے ذہن میں آ رہا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کے گھر مولانا صاحب تشریف لے گئے تو یقیناً خواہش تو یقیناً اجاگر ہوتی ہے. تو باقی یہ کہیں کہ بجٹ کے حوالے سے یقیناً ہم اگر بقول آپ کے ہم یزید کے ساتھ ہیں تو آپ بھی حسین کے ساتھ اپنا کردار ادا کر لے, پتہ چل جائے گا نا. ابھی کچھ وہ نہیں ہے, ابھی بجٹ ہے, آپ بھی کھل کے بات کر لیں. وہ ایک آپ قادر صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں, وہ انہوں نے تو بجٹ کے مخالف ہی ووٹ ڈالنا ہے نا, وہ تو اپوزیشن میں ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ان کی 7.5-8 ووٹ ہے, ان کی ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مخالفت میں ووٹ ڈالیں گے. نہیں, میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہ 750-800 ووٹ جو ہے نا, 7.5-8 ووٹ, بلکہ 7.5-8 میں 7.5-8 ووٹ سن لے 7.5-8 ووٹ میں اس میں سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو آبائی, مجھے پورا سن لے پلیز, میرے آبائی علاقے جو میں اس وقت بیٹھا ہوں زوب, وہاں مولانا صاحب کے امیدوار 4000 ووٹ سے ہار چکے اور خود کامران مرزا صاحب اس کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرف جاتے ہیں, یزید کا ساتھ دیتے ہیں یا حسین کا ساتھ دیتی ہے, یہ ہدایت پہ منحصر ہے. تو اچھی بات ہے, کھل کے مخالفت کر لے, لیکن یہ آپ کا شو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شہباز شریف صاحب یا یزید سے کے ساتھ کب ملاقات کر دیں گے, کون سے معاہدے کے تحت کریں گے, کون سی سیٹ آفر کرنے پہ کریں گے, یہ دیکھنے کی بات ہے. یعنی کہ کچھ لین دین کا آپ انکشاف کر رہے ہیں کہ ویسے اس کی تردید بالکل ہمیشہ مولانا صاحب نے ہمیشہ لین دین کی سیاست کی ہے, مولانا صاحب نے ہمیشہ لین دین کی سیاست کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں مکا کی بات کی ہے. پچھلے 40-50 سال سے مولانا صاحب کی پارٹی بلوچستان میں حکومت میں ہے, تو ذرا یہ بھی ذرا کامران مرزا سے بچا لیں, یا اربوں روپے کے جو فنڈ آپ کو ایم پی اے کو ملے ذرا ان کا حساب بھی تو دے دیں. کامران صاحب I'm sure میرا خیال ہے میرا پاؤں کہیں اور میرا خیال ہے میرا پاؤں کہیں اور آ گیا. اچھا, میں ابھی اس پہ آپ پہ دوبارہ آتی ہوں تاکہ آپ اس کا تفصیل سے جواب اپنا فرمائیں.
शायद खटक साहब और खील दास साहब दोनों मुस्कुराहटों में थे, मशगूल थे। किसकी मुस्कुराहटों की तरफ पहले जाया जाए? मैं कह रही थी आपका सुलह हम पहले करवाएं, फिर हम बैनुल अक़वामी सतह पर कोई सीज फायर करवाएंगे कि नहीं? शायद खटक साहब आप फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि देखिए, इमरान खान साहब की जो बुनियादी सियासत थी या जो उन्होंने जदोजहद का आगाज़ किया वो इन तमाम पार्टीज़ के ख़िलाफ़ था। और हम इमरान खान साहब बड़े ही वक्त से ये कौम को समझाने की कोशिश कर रहे थे, कन्विंस कर रहे थे कि नूरा कुश्ती खेलते हैं। जब इनके मफादात सेम हो ये आपको एक पेज के ऊपर नज़र आएंगे, लेकिन जब थोड़ा सा माहौल रिलैक्स होगा, देखिए इस टाइम पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है पंजाब, उनको एक अलग रोल दिया हुआ है कि जी आप लोग अपोजिशन करें, और वो लोग इस टाइम पंजाब में अपोजिशन कर रहे हैं जो ईवान से बाहर हैं। लेकिन जो ईवान के अंदर हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, वो जिस सूबे से भी पंजाब में है ना निशिस्तें, हाँ उनके हैं, वो राजा परवेज अशरफ साहब हो गए, इसी तरह दीगर उनके मुल्तान वाले सारे बैठे हुए हैं इस टाइम ईवान के अंदर। वो तमाम लोग, आप अगर लास्ट टाइम भी यूसुफ रजा गिलानी की बेटे की तकरीर उठा के देख ले, टका की तनकीद की बजट के ऊपर, लेकिन जब वोट आया सबसे पहले खड़े थे लाइन में। तो देखिए इन चीजों से अगर आप वैसे टॉक शो तो आप तेज करा सकती हैं, आपकी रेटिंग भी बढ़ सकती है इन चीजों से। शायद ये मुंदखेल साहब की जो एक दो स्टेटमेंट है, ये 7.5 वाली siyaasat.pk वाले, शायद इसको उठा दे बड़ा चढ़ा के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारी ख्वाहिश नहीं है, हम तो बाकी बात ये करना चाह रहे हैं कि किस सिमत में है। पूछना तो बनता है ना, आपके वोटर्स भी आपसे भी पूछ रहे हैं। आपने कहा ये नूरा कुश्ती में इकट्ठे हैं। मैं एक चीज आपको वाज़ेह करता हूं, मौलाना साहब से तो आपकी भी बड़ी दोस्ती थी अभी चंद महीने पहले। उसमें मैं बाद में आता हूं। पहले देखिए इस वक्त जो हुकूमत में लोग बैठे हैं वो क्यों बैठे, बुनियादी सवाल ये है ना, इनका नजरियाती आपस में कोई गठजोड़ है। इनके अगर आप माजी उठा के देख ले, शहबाज शरीफ जरदारी को सड़कों के ऊपर घसीट रहा था, आसिफ अली जरदारी इनका पेट फाड़ रहे थे, इनकी ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स पड़ी है। लेकिन जब इमरान खान ने इन दोनों को एक्सपोज किया, आज ये हुकूमत में सिर्फ एक चीज नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक से है, और वो है माइनस इमरान खान। वो कहते हैं मसला ये है, हम इत्तेफाक से इसलिए हैं क्योंकि हमने मुल्क की भी तो कोई करनी है ना, आईनी बहरान तो नहीं लाना, वरना पीपल्स पार्टी ने कहा था ना पीटीआई को कि आप मिलके बना लेंगे। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। आईनी बहरान तब मुल्क में आता है जब आप मैंडेट चोरी करते हैं। पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी को 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ये मुंदखेल साहब मुझे सेकंड करेंगे इस मामले में, ये इनके खिलाफ भी उधर हल्के में फॉर्म 47 चला है, ये अच्छा। अब एक्चुअल बात बताएंगे कि वहां पे जीता कौन था। इसी तरह आप पाकिस्तान पीपल पार्टी पंजाब के लोगों की स्टेटमेंट उठा के देख, वो ये बात दुरुस्त है। अभी रिसेंटली सियालकोट समरियाल का जो इलेक्शन था, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कहा कि तहरीक इंसाफ नहीं जीता है। तो जब आप मैंडेट के ऊपर डाका डालेंगे, बंदर बाट करेंगे, 60 इधर दे दो। फिर खटक साहब, आप बहुत मुखलिसाना तौर पर अपनी जमात की एक बहुत बरमला दिलेराना तौर पर आप नुमाइंदगी करते हैं। आप बताएं ना, आपको मैंडेट अवाम ने किस लिए दिया? इसलिए दिया ना कि आप गवर्नमेंट बनाएं, उनके लिए कुछ करें, उनको जो भी टर्मोइल है उससे निकालें। आप जाके बैठ गए आराम से अपोजिशन में, आपको नहीं ऑफर की थी पीपल्स पार्टी ने कि इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ले? नहीं आते फिर पीएम। हमारी 180 से ज्यादा नशिस्तें थी जो पाकिस्तानी कौम ने हमें जितवाई थी, वो कट कटा के आपने देखा दिन दहाड़े पार्लियामान में हमारे बैठे MNAs, वो असेंबली के अंदर बैठे हैं, वहां पर रिकाउंटिंग शुरू है ना, हमारे वहां पे किसी को आने दे रहे, रिकाउंटिंग में दस हमारे 8 मेंबरान को इन्होंने असेंबली से निकाला। एक कोई स्ट्रेटजी नाम की तो कोई चीज होती है ना, आप गवर्नमेंट में आ जाते, इनके साथ शराकतदारी से बना लेते गवर्नमेंट, हुकूमत में आके अपनी सीटें भी वापस क्लेम कर लेते। मैं आपको एक चीज ना 26वीं तरमीम आती ना कुछ और किसी के साथ बैठे ना बैठे, ये हमारा पॉलिटिकल फैसला है नंबर 1। लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसको जस्टिफाई ऐसे करेंगे कि लोगों को मुंतखब करना ये पाकिस्तानी अवाम का काम है। चलें, आखिरी बात मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आपने जो सवाल पूछा, देखे JUI खैबर पख्तूनख्वा में एक जुमले में जाके मैं उनकी तरफ भी अपोजिशन में है। देखिए हम भी प्रोटेस्ट करते हैं, अपोजिशन का काम क्या होता है? प्रोटेस्ट करें। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी ऐसी चीज जो काबिल इतराज हो या जो JUI को ये लगे कि जी ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो जो अगर ये प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, मैं बताऊं आपको, अर्ज करूं, जो कामरान साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में, गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि वो तो आपको कह के उनके हलक सूख गए कि आप किसी तरह से ये वहां पर जो इलेक्शन तनाज़ा है फॉर्म 45-47 कोई नहीं चला, पख्तूनख्वा में आप खोल इनके लिए चलाए। नूर आलम, ये मुझे सेकंड करेंगे कामरान मुर्तजा साहब कि नूर आलम जो है इनके हक में चला। साजिद नवाज जीता हुआ है, हालांकि साजिद नवाज जो है वो तबलीगी 4 माह साल लगाते, वो बड़ा मजहबी बंदा है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा एक सीट के लिए।
نور عالم خان کو ساجد نواز کی جگہ لایا گیا ہے. اسی طرح پشاور میں ہمارے 8 لوگوں کو، تیمور جگڑا کو، کامران کو، اسی طرح میں کو جتانے کے لیے ہرایا ہے. نہیں دیکھیں وہاں پہ پیسوں کے لیے لوگوں کو پشاور میں کچھ پیسے وغیرہ چلیں، پیسوں کے ذریعے لوگوں کو لایا گیا. دیکھیں میں نور عالم کی بات کروں گا، اسی طرح میں 47 کی اورال بات کر رہا ہوں. پشاور میں ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا. تو آپ کھلوا لیتے نا، آڈٹ کروا لینا، یہی تو بات ہے. پھر ابھی آڈٹ ان کو ایکسپوز کر دیں. ہم نے جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی لیٹر لکھا. ہم نے کوشش کی کہ ہم اس معاملے کو آگے لے کے جائیں. دیکھیں فارم 47 صرف خیبر پختونخوا میں نہیں چلا بلکہ پورے پاکستان میں چلا. لیکن اگر میں بتاتا ہوں، دیکھیں فارم 47 خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے خلاف چلا ہے. ملک عدنان یہ مجھے سیکنڈ کریں گے، ملک عدنان کو درانی کے خلاف 47 کے اوپر ہرایا گیا ہے. میں تو سوال ہی آپ سے یہی اور تیسری دفعہ ہرایا گیا. الیکشن آڈٹ کروا لیں، ان کو ایکسپوز کر دیں اگر یہ جیتنے والے ہیں 47 وہ بالکل. آپ دیکھیں یہ آپ کی حکومت بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، بالکل ہمیں کرنا چاہیے. اس میں آپ کو سیکنڈ کروں گے اس معاملے میں. لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام تھا. جی وہ بہرحال ایک علیحدہ بات ہے نا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیوٹی نہیں کری ای سی پی نے، تو آپ لوگ الیکشن آڈٹ کرانے والے یو آر دی اتھارٹی. میں ان کو آفر کرتا ہوں کامران صاحب کو، مجھے حلقے بتا دے خیبر پختونخوا میں. میں ایز اے فوکل پرسن چیف منسٹر میں یہ حلقے ان کو دوں گا کہ یہ کھلوا دیں. ان کا پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوگا، وہاں پہ ریکاؤنٹ ہوگا. اگر ان کا امیدوار جیتا ہوا ہو تو یہ ان کا حق ہے. دس از بریکنگ نیوز. آئی تھنک یہ بہت بڑی آفر ہے جو کہ کامران صاحب کو آ گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور بہت ریلیونٹ ایک اتھارٹی کی طرف سے آئی ہے. کامران صاحب میں لوں گا چیف منسٹر کی ریسپانسبلٹی. یہ میرا کام، میرا چیف منسٹر ہے، میں فوکل پرسن ہوں. اتنی بات وہ میرے ضرور مانے گا، اتنا اعتماد ہے. زبردست. کامران صاحب آپ کا سال پرانا گلہ دور ہو گیا آج. بتائیں اور کیا چاہیے. آل رائٹ، میں آتی ہوں. یہ آفر قبول ہے یا نہیں ہے؟ کھیلدہ صاحب بڑی دیر سے ویٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن کھیلدہ صاحب ابھی یہ پرابلم آپ نے دیکھی، جو واقعی یہ بات غلط نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جی ایسے ویسے، پیپلز پارٹی کا بھی ایک اپنا، وہ لوگ بھی آپ کے اوپر تنقید کرتے نہیں تھکتے. کچھ نہ کچھ تو غلط ہے. اب آپ لوگ جو غلط کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی اوبویسلی میرٹ پہ یہ ساری باتیں کر رہی ہے. اب جیسے سی ایم سندھ نے کہا ہے کہ 1 روز پہلے آپ نے اپنی عبادہ خلافی کی. جو آپ نے ان کو فنڈ دینا تھا NFC کا، اس کا آپ نے آدھا پونا بھی نہیں دیا ان کو. سارا آپ نے 1 روز پہلے سندھ بجٹ والے کہتے ہیں اتنے نہیں اتنے ملیں گے آپ کو. بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا JUIF PMLN ہم جمہوری جماعتیں ہیں. ہماری سب جماعتوں کا اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنی اپنی پالیسیز ہیں. ہم عوام میں ایک دوسرے کے خلاف ووٹ لینے بھی جاتے ہیں. 10 اپریل 22 کو ہم اکٹھے ہوئے تھے. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، ایک ہی ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو بچانا ہے. جو 4.25 سال کا جو تجربہ تھا، جو RTS سے جنرل فیض کی مرہون و منت سے بنی گئی ایک حکومت کو سلیکٹ کیا گیا، اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا. اور شکر الحمدللہ وہ ہم نے نو کانفیڈنس ایک جمہوری روایت سے ہم نے ان کو باہر بھیجا. اچھا کیا، ورنہ آج جو پاکستان جس پوزیشن میں دنیا میں کھڑا ہے سر اٹھا کے، شاید آج ہم اللہ نہ کرے میرے منہ سے یہ بات نہ نکلے، اگر ان کی حکومت ہوتی تو ہم نہ ہوتے. تو اس لیے ہم اکٹھا ہوئے تھے. ہماری تمام تینوں پارٹیوں کا ایک دوسرے سے اختلاف بھی رہا ہے، مگر پاکستان ہماری ایجنڈا تھی. پاکستان کے خاطر ہم اکٹھے ہوئے تھے اور کوئی ہمارا نہیں تھا. پاکستان کے لیے ہم اکٹھے تھے اور پاکستان کو ہم نے ڈیلیور کر کے دیا ہے. اور آج جب الیکشن ہوا، دیکھیں یہ 35 پنچر کا بھی انہوں نے بیانیہ بنایا. سپریم کورٹ سے ہم نے ان کو شکست دی. تسلیم ہوا کہ ریگنگ نہیں ہوئی ہے. فارم 47 کا انہوں نے کہا. میں تو ان کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کا اپوزیشن لیڈر جو اس وقت قومی اسمبلی میرا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب اسٹے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ریکاؤنٹنگ کرائے. آپ چھوڑ دو JUIF کو، انٹرسٹنگ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، آپ فوکل پرسن ہیں، آپ وہ حلقہ کھلوائیں. آپ کا اپوزیشن لیڈر فارم 47 پہ ہے. تو یہ دیکھیں ایک دوسرے پہ الزام لگانا، ایک دوسرے کو. آپ کی آخری بات ٹھیک ہے، یہ کام الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، نہ نون لیگ کا، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ PTI کا، نہ JUIF کا. اگر کہیں پہ بھی اس طرح کی کوئی بقاعدگی ہوئی ہے، وہ الیکشن کمیشن ذمہ وار ہے، کوئی حکومت نہیں ہے. ہم نے تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے الیکشن کے دن آپ کو کہا کہ آپ حکومت بنا لیں. آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں آپ کو حکومت
کا مینڈیٹ نہ عوام نے دیا ہے نہ آپ کر سکتے ہیں. اتنی اوقات نہیں ہے شہباز شریف کی کہ وہ ہمیں آفر کرتا اور ہم بنا لیتے. آپ کو کہا تھا آپ حکومت بنائیں, پیپلز پارٹی آپ کے پاس آئی تھی, چپیڑوں کے ذریعے اس کو بٹھایا, آپ بیٹھ جا کے چپیڑیں جس کو پڑھی ہے نا, چپیڑیں پڑھی ہے, اوقات نہیں ہے اس کی بولنے کی. عدالت میں جس طرح چپیڑیں لگا کے عمران خان کو لے گئے تھے نا, بتاؤں میں کیوں گیا دیکھیں نواز شریف لندن کیوں گیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں بات اس ضد میں نہ جائیں, جی بالکل, آپ دلیل سے بات کریں, دلائل سے بات کریں, سب بتائیں, ٹھیک ہے نا. میں نے بھی تینوں کی بات سنی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے الیکشن پہ آواز اٹھاتے ہیں, آپ کے پاس اس ملک کے لیے کیا ہے؟ میں ایز اے پاکستانی آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے 4.5 سال حکومت بھی کی, آگے آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ فیلڈ مارشل ہمارا جس نے پاکستان کا وقار بحال کیا ہے, جس نے پاکستان کا گرین پاسپورٹ کا, پاکستان جھنڈے کی جو لاج رکھی ہے, آج امریکہ میں اس کا شاندار استقبال ہو رہا ہے. آپ کے لوگ, آپ کے بگوڑے لوگ ان سے مہنگائی کا سوال کریں. فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب امریکہ گئے, آپ ان سے پوچھیں کہ غریب کا کیا ہے. فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے پیاری وردی پہنی تھی, پاکستان میں مہنگائی ہم نے ختم کی ہے, شہباز شریف نے ختم کی ہے. کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم ذمہ وار ہیں, عوام کو ریلیف دینا ہمارا کام ہے, ہم دیں گے, ہم نے دیا ہے, ہم نے عوام کو دیا ہے, ہم نے فوج کی پیچھے چھپتے ہیں. نہیں, ہم نے فوج کو یہ بدنام کر رہے ہیں, ہر دوسرے معاملے میں فوج کو لے آتے ہیں. نہیں, میں آپ کی سیاسی جدوجہد پہ بات کرتا ہوں. آپ کے ایجنڈا کیا ہے؟ ہمارا ایجنڈا میں بتا رہا ہوں, میں ایجنڈا آپ نہیں بتا رہا ہوں. نہیں دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے جتنا موقع سب کو دیا ہے, مجھے اتنا موقع دے. میں بتا رہا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری ایجنڈا کیا ہے, ان لوگوں کے ایجنڈا. بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین واپس آتے ہیں اس مدے پہ, اور بہرحال یہ بات درست ہے کہ جو ایک معاشی کارکردگی اور آپ نے کیا کیا ہے اس کا سوال علیحدہ ہے, اور یہ سوال بہرحال پیپلز پارٹی والے ہی کر رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. اسٹے ود اس, اس کا بھی تھوڑا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بہت دھواں دھار گفتگو بہرحال بریک سے پہلے چل رہی تھی. کوہستانی صاحب, آپ کچھ مکمل کرنا چاہیں اپنی کارکردگی پہ؟ ایک آدھ جملہ ضرور پلیز فرما دیں, پھر میں کامران صاحب کی طرف بڑھوں تاکہ ان کی طرف جو یہ ایک آفر ہے وہ محدود مدت کے لیے. جو کارکردگی کی بات ہے وہ بہرحال ایک علیحدہ بحث ہے نا, اس پہ آپ کے اپنے اتحادی سیکھ پائیں سر. دیکھیں, کل ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے بھی شرمیلہ فاروقی صاحب جو ہماری پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں, انہوں نے تنقید کی تھی حکومتی پالیسیز پہ, اور بالکل ہمارے یہ حمایتی ہیں, ہمیں سپورٹ ہے ان کی. تو میں سمجھتا ہوں جو حکومت نے ڈیلیور کیا ہے ان کو یہ سراہتے بھی ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کئی دفعہ اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کو سراہتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. اگر کوئی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے اگر تحفظات ہیں, وہ ہمیشہ حکومتوں کے اور صوبوں کے اور وفاق میں ہوتے ہیں. ہم نے ہر بار ان کے جو معاملات ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے, اور آئندہ بھی کریں گے. سیاست تک ان کی بیان بازی یہ ان کا حق ہے, ادارے پارٹی ہے, عوام میں رہتی ہے, عوام کی جماعت ہے. تو اگر کوئی انہوں نے اس حد تک آیا کہ سمبڑیال الیکشن میں یہ غلط نہیں ہے, باقاعدہ پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ نہ ہم جیتے نہ وہ جیتے, اور ہم اس لیے ہارے کیونکہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, جو سیاست ہے, جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے, وہاں پہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی, نہ 3 میں نہ 13 میں. سمبڑیال میں ہمارا پی ٹی آئی سے مقابلہ تھا, وہ ہمارے مخالف ضرور ہیں. پیپلز پارٹی ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھا, ہمارے اون 47 کے ساتھ تھا. 4000 ووٹ 2024 میں لیے, 6000 پیپلز پارٹی نے. آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سمبڑیال میں نہ 3 میں نہ 13 میں, ان کا پنجاب میں کوئی مقابلہ نہیں تھا نا. پی ٹی آئی سے تھا, پی ٹی آئی کو ہم نے, اور ہم نے ہمیشہ یہ حلقہ ہمارا تھا, آج سے نہیں, 4 دفعہ. یہ نواز شریف کا حلقہ ہے, اور کینڈیڈیٹ جو ہے, اگر نواز شریف کے حلقے میں یہ حال ہے, باقی آپ خود سوچ لیں. ووٹ پورا نواز شریف کا ہے, آج جیت گئے, آج بھی ووٹ نواز شریف ہے. ووٹ آج بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ نہیں؟ میں ان کو بتاؤں, ووٹ آج بھی نواز شریف کے نام سے پڑتا ہے. یہ جیت گئے, جیتی ہوئے ہیں 4 دفعہ ووٹ کے ذریعے, 47 پہ نہیں. آپ ایسا کریں, یہ وزیر دفاع مخبر خاص نے رات 12 بجے جنرل باجوہ کو فون کر کے جو سیٹ لیا ہے وہ بھی تو ریکارڈ کا حصہ ہے. مخبر خاص جنرل کیا کہتے ہیں اپنا, یہ آپ کا وزیر دفاع
رات 12 بجے آرمی چیف کو فون کر رہا ہے مخبر خاص، یہ خبر سچ تھی ایسے ہی تھی یہ علاقہ ہے؟ نہیں، یہ خواجہ آصف صاحب نے خود فرمایا 12 بجے رات کو کہ فون مجھے ہرا رہے تھے، میں نے ان کو میسج کیا، اس کا جواب آیا چیف آف آرمی اسٹاف کو کیا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو اگر تعلق کوئی بات نہیں. دیکھیں جب یہ خود لوگ فوج کو لاتے سیاست میں، جب ہم بولتے ہیں پھر ان کو برا لگتا ہے. یہ مخبر خاص ہے، نہیں آپ نہیں رابطہ کرتے، کون سا سیاستدان رابطہ نہیں کرتا؟ ہم تو نہیں کرتے. بالکل آپ آئیں ان کے سلو کرنا نہیں چاہیے، عمران خان کی پورا آج بھی عمران کیا مانگ رہا ہے؟ آج پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کریں، آج بھی یہی ڈیمانڈ ہے، آج بھی ڈیمانڈ یہی ہے. آج بھی اگر آپ امریکہ میں بلیک میلنگ کے لیے 100 بندے بھیجے ہیں آج لندن میں علیمہ باجی نے امریکہ میں، وہ اس لیے کہ ہم سے بات کی جائے. کامران صاحب آفر قبول ہے سر؟ ابھی جو ظاہر ہے یہ تو ایک وہی نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ہے، لیکن آپ کے پاس ایک سالڈ آفر آئی ہے، اس پیشکش آئی ہے، اس کو قبول کریں. شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں کے پی میں جس حلقے پہ اعتراض ہے وہ کھلوائیں گے، اور اس پہ اگر آپ جیتے ہیں تو ان کا کینڈیڈیٹ اسٹیپ بیک کرے گا. جس حلقے پہ نہیں، اس کا ایک فارمولا بنا لیتے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. 25% اور اس کو بائی لاٹ جو ہے نا لاٹ ڈرا کر لیں. 25% جو ہے نا وہ حلقے جو ہے صوبے میں بھی کھول لیتے ہیں، قومی اسمبلی کے بھی کھول لیتے ہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کوئی فارمولا بنا لیں، 25 پہ بنا لیں، 30% پہ بنا لیں، 35 پہ بنا لیں، سب پہ بنا لیں، سارا پتہ چل جائے گا اور پورے پاکستان پہ اس کا امپیکٹ آئے گا. تو یہ اور اگر قادر مندوخیل صاحب چاہیں تو سندھ میں بھی جو ہے نا یہ سہولت دی جا سکتی ہے. سندھ میں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یوب پہ بہت اعتراض ہے، یوب پہ آپ کو بہت اعتراض ہے. سن لیں قادر صاحب، سن لیں میری بات، سن لیں حوصلہ تھوڑا سا، سن لیں. آپ کے آبائی علاقے کے حوالے سے وہ جو سیٹ ہے، وہ اس سیٹ پہ کوئی درخواست جو ہے ری کاؤنٹنگ کی پینڈنگ نہیں تھی. وہ وڈرا کر چکے تھے اور جج صاحب ایٹ ہز اون جو ہے نا انہوں نے یہ کیا، اس وقت کیا جب فائنل ججمنٹ کے لیے میٹر پینڈنگ تھا. تو اس وجہ سے وہ کیس پھر ان سے ٹرانسفر ہو گیا، کہیں اور ہو گیا. پہلا کیس ہے پورے پاکستان میں. سن لیجئے، اگر آپ نے بھی کبھی کتاب کھول لیجئے گا تو اس میں دیکھیے گا کہ سو موٹو جو ہے ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے. سارے کا سارا قانون بدلی کر دیا. تو بہرحال کورٹ کے پاس اختیار ہے، کامران مزار صاحب آپ سینئر وکیل ہے کہ مولانا اپوز کر رہا ہے، وہ اپنے طرف اچھا ایک قادر صاحب میں مکمل کرنے میں آتی ہوں آپ کی طرف. جی ہاں، مولانا اپوز کر رہا ہے سارے پاکستان میں، اور وہ مولانا کے لوگوں کو پرابلم کریٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی سو موٹو چیزیں شروع ہو گئی ہیں. سو موٹو کا کانسیپٹ جو ہے وہ الیکشن لاز میں نہیں ہے. اگر قادر مندوخیل صاحب اس کو دیکھ لیں تو مہربانی ہوگی. اگر کہیں تو میں وہ آرڈر شیٹس بھی بھجوا دیتا ہوں، وہ آرڈر شیٹ بھجوا دیتا ہوں جس میں بغیر درخواست کے جو ہے نا سو موٹو ری کاؤنٹنگ ہو گئی ہے. اب آپ بے شک جواب دیجئے گا، ذرا کیس بھی کھول کے دیکھ لیجئے گا. آپ جب کیس کھول کے دیکھیں گے تو پھر سنتے جائیں گے، اور پھر جو ہے نا معاملہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے. وہ اسی طرح کے جیسے آپ کا نام آپ کی پارٹی نے لسٹ میں نہیں دیا آپ کے. جواب آپ کا اب آپ بہرحال فرمائیں. آپ جو مرضی سن لے، جواب سن لے. اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وفاق سے مختلف فارم 47 میں بھی جیت چکا ہے. میرے پاس کاپی پڑی ہے. بعد میں فارم 47 دوبارہ نکال لی ہے مولانا سمیع الدین صاحب کا، اور پھر کورٹ کے پاس اختیار ہے کوئی اپنے طرف سے. کامران مزار صاحب، اگر یہ باقی لوگ وکیل نہیں، میں اور آپ تو وکیل ہیں، کورٹ کے پاس اپنی طرف سے بھی اختیار ہوتا ہے کوئی ڈائریکشن دینے کا. آپ نے چیلنج کیا اس کو. آپ کسی دن میرے ساتھ آ کے بیٹھیے، آپ کسی دن مندوخیل صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھیے، آپ کو پتہ چلے گا. آپ کا کینڈیڈیٹ مولانا سمیع الدین صاحب ہار چکے ہیں، خوشحال خان کاکڑ جیت چکے ہیں. ابھی آپ کے نے کورٹ پہ پیش ہے بھائی، اگر ہار چکے ہیں تو وہ اس میں ہو جائے گا. آپ اپنی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، آپ سندھ کی بات کریں، آپ اپنے حلقے کی بات کریں. آپ یہ تو بتائیں نا، آپ کو مولانا سمیع سے کیا پرابلم ہے؟ اس سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ اس کے حوالے سے کوئی بحث ہو رہی ہے. آپ اپنی بات کریں.
یہ آپ کا نام آپ کی پارٹی نے جیتنے والی لسٹ میں دیا تھا نہیں دیا تھا؟ اچھا قادر صاحب یہ ضرور بتا دیں، ٹھیک ہے رائٹ، آئی ٹیک اٹ اہیڈ، آپ ضرور یہ بتا دیں کہ یہ جو پنجاب میں کیوں مختلف ہے پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وفاق میں بالکل الگ ہے، یہ واقعی ایز اے اسٹریٹجی آپ لوگ سیاسی اسٹریٹجی لے کر چل رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ نے مخالفت کرنی ہے پی ایم ایل این کی لیکن وفاق میں آپ لوگ ساتھ ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ پچھلے اللہ کے واسطے تو نہیں موافقت کر رہے ہیں، یہ تو انہوں نے عہدے لیے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ. مجھے بولنے تو دینا. جی قادر صاحب کی انہوں نے اس کے اگینسٹ جب ظلم کی حمایت کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں نہیں لی ہیں. چھوڑیں قادر صاحب کی ٹرن ہے، کامران صاحب ان کا جواب آ جائے. جی مولانا صاحب کی پارٹی بلوچستان میں پچھلے 40-50 سال سے حکومت میں ہے اور مرکز میں مولانا صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور ابھی بھی منرل کے اوپر مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگوں نے ووٹ کیا ہے. منرل کے اوپر، یہ منرل بل کے اوپر سرفراز بگٹی صاحب کا جو ہے نا وہ تقریر اٹھا کے دیکھ لے. یہ مرکز میں اپوزیشن، بلوچستان میں حکومت، یہ چل رہے 40-50 سال سے. اربوں اس میں 2 دن میں پٹیشن آ رہی ہے لے چکے اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں پورے پاکستان کو پیٹیشن کی بھی خبر دے دی ہے کامران صاحب نے کہ اس پہ پیٹیشن بھی آ رہی ہے. چلیں اوکے، اس میں 2 دن میں پٹیشن آ رہی ہے. پٹیشن جمعیت اسلام کی طرف سے فائل ہو رہی ہے. مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں. دیکھو یہ پھر میں بھی نہیں بولنے دوں گا اگر اس طرح بات ہوئی. قادر صاحب ابھی باقی 2 حضرات بھی ویٹ کریں، میں ان کی طرف بھی جاؤں تاکہ آپ خٹک صاحب نے جو آپ کو آفر کی ہے اس کا جواب دے. آپ پورے پاکستان کو نہ گھمائیے. میرا حلقہ NA 242 خٹک صاحب کی تو مان لی قبول ہے 3 دفعہ قبول ہے. 3 دفعہ شادی ہو جاتی ہے. قادر صاحب ہم تو آپ کے لیے بھی جو آسانی کر رہے تھے، آپ کے حلقے میں بھی قبول ہے. بتائیں جی خٹک صاحب، انہوں نے آپ کی آفر قبول کر لی ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ چیز اس پروگرام سے باہر نکل کے آگے بھی مٹیریلائز ہوگی، کیونکہ یہ باتیں نا افسوس کے ساتھ صرف ٹاک شوز کی حد تک رہ گئی ہیں. عملی طور پر کوئی بھی اپنا حلقہ کھلوانے کو تیار نہیں. ایک جنرلائز آپ بات کر رہی ہیں کہ مطلب 25%. دیکھیں کئی پہ تو انہوں نے ٹریبیونل میں نے نہیں کہا انہوں نے وہ دی نا، انہوں نے کہا 25، انہوں نے کئی ساری رکھی نا پروپوزیشن، انہوں نے کہا 25 کر لیں، سارے کھول لیں، ہر حلقہ کھول لیں. دیکھیں ابھی ویسے مطلب سارے حلقے کھول دے. مولانا فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا سے ان کا صفایا ہو چکا ہے، یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. نمبر 2، جب بلدیاتی الیکشن تھا پچھلے ہماری حکومت میں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں تھی کہ پاپولر ووٹ جو تھا خیبر پختونخوا میں وہ فضل الرحمان کے پاس چلا گیا تھا. یہ میں ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب ریجیم چینج میں جو ان کا کردار تھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی امیدواران ٹکٹ لینے سے گھبرا رہے تھے. اچھا میری عرض سنیں، ابھی میں آتا ہوں اس کی طرف. اتنے فیلڈ پارٹی ہیں، آپ لوگ کیوں ان کے ساتھ تھے 26ویں ترمیم میں؟ آپ انہوں نے تو ووٹ دے دیا. روز مولانا کے گھر آئے ہوتے تھے، روز واقعی آئے ہوتے تھے مولانا صاحب. دیکھیں اپوزیشن جماعت، ہمیں تو آپ لوگ بلکہ تحریک بھی ساتھ چلانے والے تھے. دیکھیں زہر کو آپ نے زہر سے ہی مارنا ہوتا ہے. اچھا ہاں کون زہر ہے؟ بس میں بھی اس کو آگے نہیں جا رہا. آپ زہر ہیں. میں دیکھیں مولانا صاحب نے جو ریجیم چینج کے بعد ان کا جو کردار رہا، آپ آن دا ریکارڈ ہے، کوئی چپ کے تو نہیں ہے. ان کے ساتھ اتنا پھر کلوز ہو گئے. دیکھیں اپوزیشن کی جماعت ہے، اپوزیشن کی جماعت ہے، آپس میں بیٹھیں گی. کچھ ایشوز کے اوپر مولانا صاحب نے کتنی دفعہ خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائی. دیکھیں کچھ ایشوز کے اوپر ہمارا دیکھیں کہیں گے نا کہ آپ لوگ تو مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. فارم 47 کے اوپر الیکشن ریگڈ ہے، ہمارا ان کے ساتھ اتفاق ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ملک میں اس ٹائم نہ آئین ہے نہ قانون ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جدھر ہمارا ان کے ساتھ جن ایشوز کے اوپر دیکھیں 100 چیزیں ہوں گی، 97 پہ ہمارا اختلاف ہوگا، 3 پہ ہمارا اتفاق بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ میں معذرت کے ساتھ بولوں، اسے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا آخری کہ جہاں پر اتفاق ہے وہاں ٹھیک ہے. اپوزیشن دیکھیں ہم حکومت میں تو نہیں ہیں، ہم تو اپوزیشن ہیں. باقی آپ کو وہ کچھ معاملوں میں بہت برے لگتے ہیں، لیکن کچھ معاملوں میں آپ کہتے ہیں ان کو بھی کچھ معاملے پہ ہم برے لگتے ہیں، ہمیں بھی لگتے ہیں. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں پھر کیا برائی ہے؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں سیاسی لوگوں سے بات کریں، آپ کہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. میں آپ کو مونا ایک چیز ہے، اس وقت جو حکومت ہے، آپ بار بار ایک سوال پوچھ رہی ہیں کلدار صاحب سے بھی اور مندخیل صاحب سے بھی کہ یہ پیپل پارٹی پنجاب میں حکومت کے خلاف ہے، سندھ کے جو ایم این ایز ہے وہ ان کو ووٹ دے رہے ہیں. دیکھیں یہ ناجائز شادی جو ہوتی ہے ناجائز جو آپ ان کو بزور بازو بٹھاتے ہیں، دیکھیں ان کی کل اوقات ہی نہیں ہے. یہ ان کی آپ آف دا ریکارڈ پاکستان پیپل پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا تو گالیاں دیتے ہیں اس حکومت کو، ان کے خلاف بولتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، مجبور ہیں، بٹھا دیا ہے. اور آخری بات جی، یہ بار بار ایک چیز کر رہے ہیں. دیکھیں میں ان کو کہتا ہوں کہ جب آپ فوج کو سیاست میں گھسیٹیں گے نا تو اس کا نقصان ہوتا ہے. بالکل، یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے.
ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ جو خواجہ آصف نے آرمی چیف کو کال کی کہ میری سیٹ دے دے. جب آن دا ریکارڈ یہ لوگ قوم سنتی ہے, جب ایک حکومت منسٹر صاحب بھی امپائر کی انگلی اور بہت ساری باتیں اس ٹائم تھی نا. کس کے امپائر؟ عمران خان نے فوج کا نام لیا تھا. امپائر فوج نہیں, آج تو انکشاف ہو گیا. کون ہے امپائر؟ جی امپائر کون ہے؟ تو وہ امپائر عوام ہے. اچھا عوام ہے, قوم ہے. نئی تشریح نکالی. کہا تھا کہ پوری قوم اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوگی, امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی. کیا انہوں نے آج ویسے کئی سالوں بعد ہمیں امپائر کا مطلب آپ نے بتایا. انہوں نے فوج کا نام لیا, کیا ہم نے فوج سے مدد طلب کی؟ کبھی بولا کہ جی آرمی چیف کو ہم نے کال کی کہ ہماری سیٹ دے. خط تو لکھیے 2 دفعہ. ہمارے اعتراضات ہیں, دیکھیں ہمارے کچھ اعتراضات ہیں. ایوان صدر میں ملاقات بھی کی تھی باجوہ صاحب سے جب صدر تھے عارف الوی صاحب, تو کیا ہم کیا آرمی, اور وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا میٹنگ آرمی چیف نے کہ آپ ریزالو کر دیں 2 سے. کیا انڈیا کے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا گھسیٹے, اب کہہ رہے ہیں انڈیا کا. دیکھیں وہ پریزیڈنٹ ہے, تو پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی آرمی چیف کے. خان صاحب نے کی تھی نا, خان صاحب. دیکھیں وہ ایکس پرائم منسٹر ہے, وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب بھی پھر ایکس منسٹر. دیکھیں عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے الیکشن جتوا دیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. فرق ہوتا ہے, آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کوئی ناجائز چیز نہیں ہے, لیکن ان کو کال کرنا کہ جو مجھے سیٹ جتوا دے. ابھی بھی ریحانہ ڈار سے 5ویں نمبر کا ہے خواجہ آصف. بات یہ کہ آج بھی آپ کی پارٹی کے سربراہ, آپ کے پارٹی سربراہ کی بہن کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کی جائے, اسٹیبلشمنٹ بات کریں. میں آپ کو ایز اے سیاسی ورکر آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ گیٹ نمبر 4 کی بجائے شاہراہ دستور پہ وزیر اعظم ہاؤس کی گیٹ کی طرف دیکھیں تو آپ کا سیاسی راستہ نکلے گا. آپ کا راستہ نکلے گا, ورنہ آپ کا راستہ نہیں نکلے گا. میں آپ کو واضح بتا دوں, آپ سمجھتے ہیں نہیں مونا میری بات سنیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 20 لوگ واشنگٹن میں کھڑا کر کے ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے اپنے بات چیت پہ لے آئیں گے. یہ آپ کا خیال اب کبھی پورا نہیں ہوگا. نواز شریف کو 3 دفعہ نکالا گیا, 3 دفعہ بلایا گیا, 3 دفعہ نکالا گیا, 3 دفعہ نکالا گیا, جتنے بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں باجوہ کے خلاف بولیں گے, ڈی جی عیسائی کے خلاف بولیں گے, پرویز مشرف کے خلاف بولیں گے, جتنے بھی ریٹائرڈ ہیں نواز شریف صاحب کو عمران خان کے آنے کے لیے نکالا گیا, اور اسی نواز شریف صاحب کو واپس عزت اور احترام سے وہ پاکستان آئے, ان کا ویلکم کیا گیا, اس لیے کہ وہ پاکستان بچانے والا ہے, وہ پاکستان بچانے والا ہے. آپ سیاسی بات کریں, جمہوری بات کریں, پارلیمنٹ کی بات کریں. خود کے آرمی چیف کو کال کی, ابھی میں نے تو نہیں بولا. آپ نے جب آر ٹی ایس کے ذریعے 2018 میں ہمارے جیتے ہوئے مینڈیٹ کو آپ کے لیے آپ کی سہولت کاری ہوئی, انہوں نے بولا 2018 کریں گے, الیکشن کمیشن لگانے والے ہر کسی سے بات کریں گے. اگر آپ کو مینڈیٹ دے رہے تھے, جعلی مینڈیٹ دے رہے تھے, نون کا نواز شریف کا ووٹ آپ کو ڈالا گیا, نواز شریف کو عوام نے ووٹ کیا, وہ عمران خان کے حق میں نکل آیا. یہ روایت آپ نے روایت شروع کی تھی. یہی وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ٹو آل دی جینٹلمین فار اے ویری تھرلنگ ڈیبیٹ. اللہ حافظ.